बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। 31 तारीख है आज और 10 दिन से कम का वक्त रह गया है इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान साहब को तोशा खाना में 14 बरस कैद की सज़ा, बुशरा बीबी को 14 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई और बुशरा बीबी खुद पहुंची अडियाला जेल और गिरफ्तारी दे दी। यह हमारे सामने हो गया। इसके साथ ही वो फिटे मुंह सहाफ़ी जो हमें बार बार बता रहे थे यूट्यूब पर भी और टेलीविज़न चैनल्स पर भी कि नैब के इस मुकदमे में, तोशा खाना के मुकदमे में भी, अलकादिर में भी नैब का स्टार गवाह, सबसे बड़ा गवाह जो होगा वो होंगी बुशरा बीबी और वो खुद सामने आएंगी और आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगी। न्याजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बुशरा बीबी होंगी। न्याजी ने जो किया उसको भुगतना पड़ेगा। बुशरा बीबी साथ छोड़कर भाग जाएंगी। तो मुंह काला हुआ ऐसे तमाम सहाफ़ियों का जो ये बातें कर रहे थे। बुशरा बीबी उस वक्त जब ये सज़ा सुनाई गई अदालत में मौजूद नहीं थी। नैब की टीम बना दी गई कि ये जाकर गिरफ्तार करेगी और बुशरा बीबी खुद अडियाला पहुंची और पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी है। ये हो गया है इस मुकदमे में। इलेक्शन से पहले मैंने आपसे बार बार कहा था नून लीग को ये मौका देगी, नून लीग की बी टीम, निगरां हुकूमत भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, कि ये मौका देंगे कि नून लीग को एक जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टेलीविज़न पे, जहाँ सिर्फ उनकी कवरेज हो रही है इस निगरां हुकूमत के ज़रिए, ये मौका मिलेगा कि वो कहें देखें ये चोर है, इसने कौमी वक़ार भी मजरूह किया और वो घड़ी जिस पर खाना काबा की तस्वीर की तमाम बातें करेंगे वो घड़ी बेच दी। एक इसी तरह के कुछ तज्ज़ियाकार भी टेलीविज़न चैनल्स पर लाए गए हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि इस केस का एक लीगल पहलू भी है, एक मोरल पहलू भी है, वो ये बातें कर रहे हैं। तो ये बातें शुरू हो गई दोबारा और ये हमारे सामने आ गया। नैब के मुकदमे में ये जो सज़ा है 14 बरस कैद की सज़ा, ये नैब का कानून है, गालिबन उसकी क्लॉज नंबर 10 है। उस क्लॉज नंबर 10 के तहत ये सज़ा दी गई है। वो क्लॉज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10A, अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ corruption and corrupt practices shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years. तो ये maximum है. And with fine and such of the assets and pecuniary resources of such holder of the public office or person as are found to be disproportionate to the known sources of his income or which are acquired by money obtained through corruption and corrupt practices, whether in his name or in the name of any of his dependents or बेनामीदार्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कानून के तहत ये सज़ाएँ हुई हैं 14 बरस की। और जज एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर कल बीमार हुए थे, आज बहरहाल ये मुकम्मल हो गया। अदालत में क्या हुआ इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानने का मौका मिले। इस वक्त दोबारा तोशा खाना केस में ये जो नैब का एक और स्टार गवाह था, भारत की कंपनी का पार्ट टाइम सेल्समैन, इसने तस्वीर देखकर, यानी आपके पास ज्वेलरी है ना, तो उस ज्वेलरी को आप देखेंगे सोना है तो आप परखेंगे कि वो सोना है या नहीं है, या उस पर पानी चढ़ाया गया है। हीरा है तो हीरे का वेट, उसका कट, उसकी क्लैरिटी फिजिकली देखेंगे और देखने के बाद आप उसको असेस करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। दीगर जो धातें हैं उनका भी फिजिकल एग्जामिनेशन आपके सामने होगा और आप देखेंगे, फिर आप एग्जामिनेशन करेंगे। इस स्टार गवाह ने, भारतीय कंपनी के छोटी सी दुकान वाले ने, डायमंड ज्वेलरी की कीमत का अंदाज़ा लगाया और इसने क्या किया, ये एक्सपर्ट बताया जा रहा है नैब के डॉक्यूमेंट में। इस एक्सपर्ट ने डायमंड की जो पैमाइश है वो ग्राम में कर दी। जिस तरह पैमाइश का एक यूनिट लगाया था वो ग्राम में कर दी। अदालत में वकील ने निशानदही की कि डायमंड की पैमाइश कैरेट में होती है। तो वो कहने लगा, एक्सपर्ट बताने लगा कि गलती हो गई होगी, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई होगी। तो ये हमारे सामने इस मामले में इस तरह का लतीफ़ा हुआ। और इमरान खान साहब ने कहा था ना, तुमने तो छक्का ऐसा मारा है कि गेंद ही गुम कर दी है और चीज़ जो है वो बना दी है तुमने 300 करोड़ प्लस की। इसीलिए आप देखिए कि 778 गालिबन बुशरा बीबी को जुर्माना हुआ, 778 मिलियन रुपए। इतना ही इमरान खान साहब को 1 अरब 60 करोड़ रुपए से कुछ कम का ये जुर्माना है
جو دونوں کو ہوا ہے، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، قید بامشقت اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دونوں اب جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں. یہاں سے آگے کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کمرہ عدالت میں کیا ہوا. بشرا بی بی وہاں پر موجود نہیں تھی، عمران خان صاحب کی حاضری لگائی گئی. تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کا 342 کا بیان کدھر ہے، یعنی آخری بیان جس میں جج یہ کہتا ہے کہ ہاں جی بتائیے آپ کو کچھ کہنا ہے تو میں فیصلہ سناؤں اس سے پہلے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا بیان میرے کمرے میں، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا. تو عدالت نے جملہ کیا کہا، آپ اپنا بیان فوری جمع کروا دیں، عدالت کا وقت خراب مت کریں. تو عمران خان صاحب نے جج سے کہا آپ کو کیا جلدی ہے، کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی، وکلا ابھی نہیں آئے. یعنی کل جب سزا سنائی گئی تو عمران خان صاحب کو بلایا گیا، تو عمران خان صاحب اٹھ کر آ رہے تھے، تو جج صاحب نے کہا جلدی کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب جلدی آپ کو ہے، مجھے تو یہاں رہنا ہے جیل میں ابھی. اب بھی عمران خان صاحب نے کہا کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی، وکیل ابھی نہیں آئے، وکیلوں کو آنے دیں، ان کو دکھاؤں گا اپنا 342 کا بیان، پھر جمع کراؤں گا، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں. اور یہ کہہ کر عمران خان صاحب کمرہ عدالت سے چلے گئے. اس کے بعد جج بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کا فیصلہ سنا دیا. یہ ہوا ہے. اب میں اس میں یہ لوگ اپیل میں جائیں گے، ظاہر ہے کہ یہاں سے آگے یہ لوگ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ان کے پاس ہے آپشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہاں تک جائیں گے. وہاں جاتے ہوئے کیا چیزیں دیکھنا ہوں گی اور کن چیزوں کی بنیاد پر اپیل اس کو دیکھا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ریلیف مل سکتا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھیے، توشہ خانہ میں اب تک ہمارے سامنے کیا کچھ ہوا ہے بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے. تو دیکھیے سب سے پہلے فہرست کے مطابق توشہ خانہ میں شوکت عزیز انہوں نے سب سے زیادہ تحفے لیے، اور ان کو جو تحفے ملے وہ 885 تحفے تھے ان کو اور ان کی اہلیہ کو. 2006 میں شوکت عزیز نے اپنا سب سے مہنگا تحفہ ایک جیولری سیٹ کی صورت میں حاصل کیا، اور اس کی قیمت کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا 37,64,555، اور انہوں نے اس کے لیے 5,63,000 روپے جمع کروائے. اچھا 15% کے قریب. پھر 2002 آصف علی زرداری نے 181، میاں نواز شریف نے 55، شاہد خاقان عباسی نے 27، عمران خان نے 112، اور پرویز مشرف نے توشہ خانہ سے 126 تحفے حاصل کیے. ہم یہاں پر مرحومہ کلثوم نواز کے اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ابھی عمران خان اور نواز شریف کی بات ہو رہی ہے. موجودہ حکومت میں جب یہ خبر بی بی سی نے یہ اسسمنٹ دی تو شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پھر اپنے اس آخری ٹرم میں کوئی تحفہ جو ہے وہ نہیں لیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسپلے کر دیے گئے. اب اگر سب سے مہنگے تحفوں کی بات ہو تو شاہد خاقان عباسی اور ان کی اہلیہ نے اور بیٹوں نے 23 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے تحائف 20% رقم ادا کر کے حاصل کیے. اس میں سوئس لگژری برانڈ ہے، ہبلوٹ، رولیکس. اچھا یہ اس طرح کے برانڈ ہیں کہ ان کے ناموں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل ان کو کیا پڑھا جاتا ہے. ہیری ونسٹن گھڑیاں اور جیولری سیٹس ان کے یہ شامل تھے. 2018 میں عمران خان صاحب، وزیر اعظم، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کو گراف کی 18 کیرٹ سونے اور ہیرے کی گھڑی اور دیگر تحائف ملے. 14 کروڑ روپے سے زیادہ ان کا تخمینہ لگایا گیا. 20% ادائیگی کے بعد اپنے پاس رکھے ان لوگوں نے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے تو 50% کر لیا تھا، یہ 2018 کے تحائف تھے. عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا غالباً 18 اگست کو. اس کے بعد 2018 میں یہ ملے. آگے جا کر عمران خان صاحب نے 50% تحائف وہاں سے لینے کی قیمت کم از کم مقرر کر دی تھی. تو عمران خان صاحب کو اس کے بعد جو تحفے ملے وہ 50% پر. یہ والے تحفے پرانا قانون تھا، 20% پر پرانے قانون کے تحت لیے گئے تھے. صدر آصف علی زرداری 13 کروڑ سے زیادہ مالیت کی 3 گاڑیاں انہوں نے حاصل کی. گاڑی نہیں لی جا سکتی توشہ خانہ سے، یہ قانون تھا. اس قانون کو فوری طور پر اپنے لیے ریلیکس کیا گیا، اور وہ تھا نا چلو اتنی دیر کے لیے قانون بدل لو، لے لو، پھر اس کے بعد قانون واپس بدل دو. تو یہ والا کام کیا گیا. 3 گاڑیاں آصف علی زرداری نے حاصل کی. BMW 760 سیکورٹی ورژن 2008 ماڈل تھا یہ. ٹویوٹا لیکسس LX 470 سیکورٹی ورژن تھا یہ بھی. اور BMW 760 یہ سیکورٹی ورژن 2004 ماڈل.
آصف علی زرداری نے 15% رقم ان کی ادا کی. نواز شریف اور کلثوم نواز نے کرسٹوفر کیرٹ کی گھڑیاں، مرسیڈس کار اور جیولری سیٹ حاصل کیے. گاڑی نہیں لی جا سکتی. مریم نواز شریف صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان کا وہ انٹرویو، مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے 35 لاکھ روپے اس کی مالیت تھی. جب وہ گاڑی بیچی تو 2 کروڑ پلس کی بیچی گئی. یہ رائے ثاقب کھرل آج ٹویٹر پہ اس کی تمام تفصیلات بتا بھی رہے تھے، اور منصور کے انٹرویو کا لیکڈ حصہ ہم نے دیکھا تھا. تو یہ ان کے ساتھ ہوا تھا. فوجی افسران، ان کے جو تحائف ہیں، ان کی جو فہرست ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فوجی افسران میں 400 سے زیادہ تحائف ہیں جو انہوں نے حاصل کیے. لیفٹیننٹ سے لے کر کرنل، بریگیڈیئر، جنرل تک سب عہدوں پر یہ تحائف انہوں نے لیے. جب بات ہو رہی ہے سیاستدانوں کی، عوامی نمائندوں کی، تو فوجی افسران کی لسٹ میں کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2019 میں عمران خان کی ملٹری سیکرٹری MS بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ اور ان کی اہلیہ نے 26 لاکھ روپے کی 2 رولیکس گھڑیاں حاصل کیں. 2018 میں صدر عارف علوی کے MS بریگیڈیئر عامر امین نے 22,50,000 کی رولیکس کی گھڑی 11 لاکھ ادا کیے اور اس کے عوض انہوں نے حاصل کی. 2002 میں پرویز مشرف کے MS میجر جنرل ندیم تاج، انہوں نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی قیمت 85,000 روپے لگائی گئی 11,250 روپے میں خریدی. 75,000 کی ایک اور گھڑی، یہ انہوں نے 9,000 ادا کیے اور وہ گھڑی لے لی تھی 15% پر. ان کی بیگم نے 45,000 روپے مالیت کی گھڑی 5,000 روپے جمع کروا کے اپنے پاس رکھی تھی. 1 لاکھ روپے سے زیادہ تخمینے والی گھڑی 13,000 روپے میں لی گئی. پرویز مشرف کے ڈیپٹی MS لیفٹیننٹ کرنل کامران ضیاء، انہوں نے تحفے میں ملنے والا ایک جیولری باکس اور ایک ٹی شرٹ BBC کے مطابق یہ اپنے پاس رکھی. 2004 کے دوران وزیر اعظم کے MS بریگیڈیئر طاہر ملک نے تحفے میں ملنے والا نمائشی سیٹ، گھڑی، سکہ، چاقو، شال، قلم، دیوار پر لٹکانے والا سیٹ اور 2 میٹس اپنے پاس مفت میں رکھے. ظاہر ہے کہ ایک مالیت ہوتی ہے، اس سے نیچے جو چیز ہوگی وہ مفت میں ملتی ہے. 5 گھڑیوں اور قالین کی قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے خریدا. ان کی بیگم نے گھڑی لی اور 2 گلدان لیے. 2005 میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سلیم حیات نے 5,400 میں 2 برانڈڈ گھڑیاں حاصل کر لیں. وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل حامد جاوید سابق صدر پرویز مشرف کے چیف آف اسٹاف تھے، انہوں نے سوئس گھڑی 600 روپے میں توشہ خانہ سے خریدی تھی. 2005 کے دوران وزیر اعظم کے MS بریگیڈیئر عرفان اعظم نے ایک پیالہ، سگار کا ڈبہ، ڈیکوریشن پیس، ٹیبل کلاک اپنے پاس رکھا. 1 موبائل، 2 گھڑیاں اور 1 کیمرے کی قیمت ادا کی. 2013 میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام اور ڈائریکٹریٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل امان عزیز نے قالین 2,000 روپے میں لیا. مالیت کا تخمینہ تقریباً 20,000 روپے لگایا گیا تھا. جنرل اشفاق پرویز قیادی نے آرمی چیف بننے سے پہلے 2006 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر رہتے ہوئے 27,000 روپے تخمینے والی ایک راڈو گھڑی 2,550 روپے ادا کر کے حاصل کی. انہوں نے کانکارڈ کی گھڑی جو ہے وہ 60,000 روپے کی اس کی ویلیو لگائی گئی تھی، 7,000 روپے میں حاصل کی. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، جن کا وہ پاپا جانز والی سٹوری بڑی مشہور ہوئی تھی، انہوں نے سیمسنگ، کانکارڈ، ٹیگوئر اور ایڈیکس یہ 4 گھڑیاں 10,000 روپے سے کم قیمت ادا کر کے حاصل کی. زرداری صاحب کے MS ہلال حسین نے توشہ خانہ سے لگژری گھڑی اور قالین لیا. بریگیڈیئر محمد عامر نے رولیکس سمیت 2 لگژری گھڑیاں تقریباً 1 لاکھ روپے میں ان کو خریدا. 2003 کے دوران وزیر اعظم کے MS بریگیڈیئر عمران ملک نے ایک نمائشی پلیٹ اور جیولری باکس اپنے پاس رکھے. 3 گھڑیاں، 1 موبائل سیٹ توشہ خانہ سے انہوں نے خریدے. 2019 کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر افتخار چیمہ نے 13 لاکھ روپے مالیت کی ایک گھڑی 6 لاکھ. ابھی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا 2018 کے بعد یہ رول عمران خان صاحب کی حکومت نے دیا تھا کہ آپ 50% ادا کریں گے. تو جو 19 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی تھی وہ خریدی گئی. تو 13 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی، معاف کیجیے گا، 6,35,000 روپے اور 16 لاکھ کی گھڑی 7 لاکھ روپے میں خریدی. 3 مزید گھڑیاں بھی توشہ خانہ سے وہ لینے میں کامیاب ہوئے. میجر جنرل علی عباس 2016 میں ایک گھڑی 12,000 روپے میں حاصل کی. مالیت کا تخمینہ 70,000 روپے لگایا گیا تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ کتنی ادا کرنی ہے اس کی پرسنٹیج مختلف تھی، کم تھی. میجر جنرل سید شفقت نے 1,10,000 کی گھڑی 20,000 روپے میں. لیفٹیننٹ جنرل خالد اصغر نے 1,10,000 روپے کی گھڑی 20,000 روپے میں، جبکہ میجر جنرل ریحان عبد الباقی اور میجر جنرل اختر جمیل راؤ نے 1,10,000 روپے مالیت کی گھڑیاں 20,000 روپے میں لیں.
پرویز مشرف، ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ، نیول چیف ایڈمرل ذکا اللہ بھی لگژری گھڑیاں اور ٹیکنالوجی گیجٹس لینے والوں میں شامل تھے۔ یہ لسٹ ہے، یہ سب کچھ لیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اس مقدمے میں کیا ہوگا؟ اپیل میں جائیں گے، اپیل کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں کیا چاہیے آپ کو؟ فیصلے میں سکم موجود ہو۔ تو یہ جو بھارتی کمپنی والا تصویر دیکھ کر یہ سب کچھ ثابت شدہ ہے، فیصلے میں سکم ہے، اپیل کامیاب ہو سکتی ہے۔ فیئر ٹرائل میں ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا اور حق جرح مسترد کیا گیا عمران خان صاحب کا ان مقدمات میں۔ جب یہ سب کچھ ہوا ہے، 342 کا بیان نہیں ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا، جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو اپیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ 30 دن کے اندر اپیل کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر اگر ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ۔ اپیل میں یہ مقدمات اڑ جائیں گے، یہ نہیں ٹک سکتے۔ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، 2 مقصد تھے۔ ایک، نون لیگ کو جلسوں میں، تقریروں میں بتانے کے لیے چور ہے اور ملک دشمن ہے، یہ نواز شریف نے کل شروع کر دیا تھا، یہ چاہیے تھا، وہ دے دیا گیا۔ ساتھ میں لوگوں کو مشتعل کیا جائے اور مشتعل کر کے فیصلہ در فیصلہ ابھی باقی بھی ہے۔ ابھی القادر ٹرسٹ کیس باقی ہے۔ دیکھیے، القادر ٹرسٹ کیس میں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا سب سے چہیتا مہرہ ملک ریاض بھی موجود ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا، وہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس کے علاوہ 9 مئی باقی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ابھی معاملات باقی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ سے الگ نیوز پر بھی عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ان معاملات کو ایک سائٹ تک ہوتے ہوتے لگ جائیں گے، میرے نزدیک ارلیسٹ بھی ہوا کچھ تو یہ مارچ 2025 کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ جو کیس ہے کہ توشہ خانہ کیس، القادر کیس ابھی کیونکہ باقی ہے، یا اس کے علاوہ سائفر کیس، یہ اڑ جائیں گے۔ اتنے سقم موجود ہیں، اتنے لکوناز موجود ہیں کہ یہ اڑ جائیں گے، یہ نہیں ٹک پائیں گے۔ لیکن الیکشن سے پہلے ایک کوشش کی گئی ہے، اس کوشش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ آپ بتائیں گے۔ آپ جائیں گے 8 فروری کو جا کر بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کی پرچی ڈالیں گے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس فیصلے کو کوئی نہیں آپ سے لے سکتا، اس حق کو کوئی نہیں لے سکتا، اس فیصلے کو کوئی بدلے، کسی اور کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ بدلیں تو بدلیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔